अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, आइनी तरमीम के बाद अब 27वीं आइनी तरमीम की बात हो रही है, 26वीं आइनी तरमीम के बाद, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जो पॉलिटिकल जमात है वहाँ से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं, लंदन गए और लंदन से अब वो अमरीका रवाना हो रहे हैं। नवाज शरीफ से जब सहाफ़ियों ने वहाँ पर गुफ्तगू की और सवाल पूछा कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, तो उन्होंने सवाल का जवाब भी नहीं दिया। और इसके साथ साथ सहाफ़ियों ने जब ये सवाल किया कि आपकी हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है, आप परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, तो इस सवाल का जवाब भी देने से उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका रवाना हो रहा हूँ और इस मौके पर इस सवाल का जवाब पूछना ज़रूरी नहीं है, मैं वापस आकर इसका जवाब दूँगा। इस सारी सूरत हाल में जबकि 27वीं आईनी तरमीम की बात भी हो रही है, मियाँ साहब मुल्क से जा चुके हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI की बात से, उनकी रिहाई से और उनको जेल में मिलने वाली सहूलियात के हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आती है। और उनका ये भी कहना है कि वहाँ पर उनके ऊपर सख्तियाँ अब ज़्यादा की जा रही हैं, मुलाकातें नहीं करने दी जा रही हैं। और इसके साथ साथ खुद बानी PTI की बहन कहती है कि उनको अब गैर मयारी खाना फराहम किया जा रहा है और इससे पहले जो सहूलियात जेल में उनको मुयस्सर थी उन सहूलियात को भी कम कर दिया गया और उन पर सख्तियाँ बढ़ाई गई हैं, जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा खासे फ़िक्रमंद भी नज़र आते हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं KP की, और वहाँ पर अली अमीन गंडापुर के हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ होती हैं और अली अमीन गंडापुर के अचानक गायब हो जाने को बुशरा बीबी की रिहाई के साथ ताबीर किया जाता है। कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमती वज़रा इस चीज़ को करते हुए हमें नज़र आते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद भी सामने आएंगी। इन सब सूरत हाल पर बात भी करेंगे शो में, और सबसे पहले वेलकम भी करते हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी जुल्फ़िकार साहब बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप समझते हैं कि क्या ये वाकई बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो किसी डील का नतीजा है? ख्वाजा साहब ये कहते हैं, आप क्या समझते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, हमें हर एक के पर्सपेक्टिव का रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, ख्याल भी करना चाहिए, वो सही के गलत के। हमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है, तो अब वक्त आने पे पता चलेगा कि उनकी रिहाई जो है किसी डील का हिस्सा है या नहीं है। अभी तक तो कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई। अच्छा, जब कोई चीज नजर आएगी तो हम उसके ऊपर बात कर सकेंगे। अपने पास से ऐसे ही कोई चीज की कियासराई कर देना वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। आप ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा, सीनियर वुज़रा जैसे कि शर्जील नाम मेमन साहब भी फरमाते हुए नज़र आते हैं कि लग यूं ही रहा है कि जो उनकी रिहाई है वो किसी डील का नतीजा है, और इस रिहाई में, इस पूरे डील में जमाइमा जो है वो बहुत अहम किरदार भी अदा कर रही हैं। तो सर, ये कहीं ना कहीं से तो स्टोरीज लिंक होती हैं, क्योंकि ये मेकअप तो नहीं की जा सकती इस तरह की चीज़ें। क्या समझते हैं आप? देखिए, बात यह है कि ये सारी चीज के अंदर कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई चीज अगर है तो वो बाहर आएगी। अभी वक्ती तौर पे कोई चीज सामने नहीं है। ये उसको जमाइमा खान से अटैच करना या उसको पास से कह देना कि किसी डील का नतीजा है। अभी ये जो है ना, वक्त से पहले कबल वक्त होगा इसके ऊपर कोई कमेंट करना। लेकिन चीजें सामने जो भी होगी, चीजें सामने नजर आ जाएंगी और पता चल जाएगा कि किस तरह की डील थी और क्या था। कोई चीज छुपती नहीं है यहाँ पे। ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बानी PTI के हवाले से खुसूसी तौर पर जब वो इतने अरसे से जेल में है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी और सीनियर क़यादत ने बहुत सी जेलें काटी हैं, बहुत से मुकदमात भुगते हैं, लेकिन जुल्फ़िकार साहब जो एक स्ट्रगल होती है, पॉलिटिकल स्ट्रगल, उसको तो कभी भी रोकना नहीं चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए। आप क्या समझते हैं कि अब बानी PTI को जेल में ही रहना चाहिए? उनकी जमात जिस तरह से पॉलिटिकली परफॉर्म कर रही है आईनी तरमीम पर या दूसरे दीगर मुल्की जो मामलात हैं, वो उसी तरीके से होने चाहिए या उनको जेल से बाहर आ जाना चाहिए? देखिए, जेल में तो कोई भी शख्स अपनी मर्जी से नहीं रहता। ये तो उन्होंने जो अपनी हुकूमत में रह के इक़दाम किए थे, उनके केसेस बने और उसकी वजह से ये जेल में गए हैं। कि किसी सियासी जद्दोजहद की वजह से या कोई ऐसी जद्दोजहद की वजह से नहीं गए कि उसकी वजह से ये मुल्क में इंतशार फैलाने की वजह से, तोशाखाना की वजह से, बाहर से फॉरेन फंडिंग लेने की वजह से, वहां से 190 मिलियन पाउंड जो इन्होंने लिया है उसकी अलकादर ट्रस्ट की वजह से, ये मुतअद्दिद केसों की वजह से ये जेल में है।
تو یہ کوئی ایسی جدوجہد نہیں ہے ان کی کہ یہ تو اب کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کیسز کے اوپر ان کو ریلیف دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ان کی پارٹی جو اقدامات کرتی رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی اور ان کے تمام لوگ جو اس کے اندر انوالو تھے ان کو مائنس کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیں ہر ایک چیز کے اندر ان کی پارٹی اور ان کی جو سوچ ہے, ملک کے اندر صرف انتشار ہے. CEO کی جو کانفرنس پاکستان ہو رہی تھی تو اس سارے کے اندر انہوں نے کہا جی وہاں پہ 15 اکتوبر کو جا کے بی چوک پہ آپ کٹ کریں اور بتائیں. وہ تو جس طرح بھی حکومت نے ہو سکا ہے اس معاملے کو روکا اور ان کو ایکسیس دی, ادروائز تو ہر وہ اقدام کرنا چاہتے ہیں. بانی پیٹنی تو ہر وہ چیز اس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ملک کی سالمیت نہیں, ان کی اپنی جو ہے ذاتی بقا کی جنگ, اور یہ جیل سے باہر آئیں کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جیل سے باہر آئیں گے, باہر آ کے انتشار پھیلیں گے, لوگوں کو اکٹھا کریں گے, کوئی نہ کوئی غبن کریں گے, کوئی نہ کوئی دنگا فساد کریں گے. انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی KP سے آ کے اسلام آباد کے اندر جلاؤ گراؤ کیا اور ریڈ زون کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کی اور یہاں پہ درختوں کو آگ لگا دی, املاک کو نقصان پہنچایا. لیکن ذوالفقار صاحب وہ سمجھتے ہیں, PTI سمجھتی ہے کہ بانی PTI پر جتنے بھی کیسز ہیں, ہم القادر ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں یا پھر توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں, 9 مئی کے مقدمات کا آپ نے ذکر کیا, یہ سارے پولیٹیکل قائم کیے گئے مقدمات ہیں. یہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ القادر ٹرسٹ کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کی غبن لے لینا اور اس کے عوض زمین لے لینا سیاسی کیس ہے, تو میں تو PTI والوں کی معصومیت اور ان کی عقل کے اوپر حیران ہوں. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ 9 مئی کے واقعات سیاسی کیس ہیں تو میں بھی اس بات پہ بھی ان کو کہوں گا کہ تو ان کی معصومیت کے اوپر میں جو ہے کیا بات کروں. یہ جو لوگ ہیں نا, ان میں قابلیت ہے نہ اہلیت ہے, ان کے اوپر تو کمنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ عجیب سی بات ہوگی. جن لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے, سیاسی غلطیوں کا احساس نہیں ہے, اور وہ اتنے بڑے معاملات کرنے کے بعد فوراً فنڈنگ جو باہر سے انہوں نے متعدد لوگوں سے پیسے لے کے پارٹی کے اکاؤنٹوں میں پیسے مجھوا کے پاکستان میں سچے. لیکن اگر ہم ذوالفقار صاحب اگر ہم 9 مئی کی بھی بات کرتے ہیں تو اس پر بھی ابھی تک ان کو مجرم تو ٹھہرایا نہیں گیا, ان کا ٹرائل جاری ہے GIT اس حوالے سے. پھر دیکھیں نا, وہ تو پھر کورٹس ان کو ریلیف دے دے, وہ پھر کورٹس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کورٹس کے بارے میں تو نہیں, وہ صحیح کرے غلط کرے یہ تو کورٹس کی اپنی مرضی ہے. لیکن اگر میرٹ پہ دیکھا جائے, سیاسی املاک, فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے والے کو, یہ ان تنصیبات پہ حملہ نہیں ہے, پاکستان کی اسٹیٹ پہ حملہ تھا, اور ان کو ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے تھا. اگر ایگزامپل سیٹ نہ کی, میری بات آج لکھ لیں, کل کو یہ دوبارہ کوئی نہ کوئی یہاں پہ پاکستان کے اندر سے کوئی نہ کوئی عمران خان یا اس کے حوالیوں کی صورت میں پھر نکلے گا اور پھر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ ان کو پتا ہے ہمیں پہلے کسی نے کوئی ایگزامپل سیٹ نہیں کی, تو اب کیا کر لے گا. بہت سارے ایسے کریکٹر جو ہیں جنہوں نے فوجی املاک کو کیا, ٹک ٹاک دیکھیں, مکی دیکھیں, سوشل میڈیا پہ لگا کے اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی دشمن ملک کی چیز کے اوپر قبضہ کر لیا ہو, اپنی فوجی تنصیبات پہ, اپنی سرکاری املاک پہ حملہ کر کے. بالکل ان لوگوں کی سوچ کے اوپر کیا بات کرنی ہے. لیکن ذوالفقار صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, جو آئینی ترمیم اب ہوئی ہے اور اس کے تھرو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ میں بھی بہت سی چینجز آئیں گی, وہاں پر بھی ریفارمز ہو رہی ہیں, اصلاحات ہوں گی آہستہ آہستہ ہمارے سامنے بھی آئیں گی, آپ سمجھتے ہیں کہ ان ریفارم سے, اس آئینی ترمیم سے کیا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے ان کے بینیفیشریز میں؟ کیا خود بانی PTI بھی ہو سکتے ہیں کسی طریقے سے آنے والے وقت میں؟ ہو گئے بانی PTI, ہو گئے بینیفیشری. اس کے اندر کوئی ملٹری کورٹ نہیں ہے, کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہے, تو بانی PTI تو اس کے اس ٹائم پہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. بہت ساری قوتوں کا, سیاسی لوگوں کا خیال تھا اور خواہش تھی کہ اس کے اوپر جو ہے جو فوجی املاک پہ کرے اس پہ آرٹیکل 8 لگائے, آرٹیکل 6 لگائے, اور جو سویلین فوجی املاک پہ حملہ کرے اس کا فوجی ٹرائل ہونا چاہیے. تو ان تمام کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسی کوئی شرائط قبول نہیں کی اور ایسی ترمیم کی ہے جس سے عدلیہ بھی مضبوط ہوگی, عدلیہ کے ادارے بھی مضبوط ہوں گے, جوڈیشری میں ریفارمز بھی ہوں گی, اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کا
کے بارے میں بتایا کہ پارلیمنٹ ہی سپریم ادارہ ہے جو کہ قانون سازی کر سکتا ہے اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ذوالفقار صاحب خود مولانا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے اندر بھی اس چیز کو انکلوڈ کیا گیا تھا شروع میں، اور پھر ان کے کہنے پر ایکسکلوڈ کیا گیا کہ سویلینس کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہونے کے حوالے سے. اب جبکہ 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اندر بھی اس کو ایک مرتبہ پھر پٹ اپ کیا جائے گا سویلینس کے ٹرائل کو فوجی عدالتوں میں؟ اس کی 27ویں ترمیم کی تو بات گشت ہے، ابھی تک ہماری جو ہے نوٹس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم کیا ہے، کون کرنے جا رہا ہے، کیا چیز ہے. جب کوئی ہوگی، کوئی بات باہر آئے گی، بات چیت اس پہ ہوگی، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہے 27ویں ترمیم. ابھی تو ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اچھا، انیشیلی ایک ملاقات تو ہو گئی ہے نا، وہ تو آپ کے علم میں ہوگی، شہباز شریف صاحب سے بلاول بھٹو صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں انیشیلی میڈیا تک یہی چیزیں پہنچی اس ملاقات کے بعد کہ اس میں 27ویں آئینی ترمیم پر کے بات ہوئی حوالے ہے. سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی اس ملاقات میں. اچھا، اس ملاقات میں کیا بات ہوئی ذوالفقار صاحب؟ اس میں ویسے اوور آل جو ہے حکومت کو سپورٹ کے حوالے سے، جو سندھ کے اندر ہمارے معاملات ہیں اس کے حوالے سے، پیپلز پارٹی میں پنجاب کے اندر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی، تاکہ حکومت جو ہمارا جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہے اس کے رائٹس ہیں ان کے حوالے سے بات چیت ہوئی. 27ویں ترمیم کے حوالے سے سچ کوئی بات نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی 27ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بھی چیز ٹیبل نہیں کی گئی. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اور آپ اتحادی بھی ہیں، ان کو ہر جگہ پر سپورٹ بھی کر رہے ہیں، کسی بھی مشکل وقت میں بلاول صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب کی ان کی پرفارمنس کے حوالے سے، اور وہاں پر ایز اے پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کتنا پینیٹریٹ کر سکتی ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی سپیس نہیں مل رہی مریم کی گورننس کے سامنے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کو سپیس حکومت دے گی یا مریم بی بی دیں گی، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. یہ چاہے ہمارے لیڈران سپیس کی بات کرتے ہیں یا کوئی حکومت میں بیٹھا ہوا شخص کبھی سپیس نہیں دیتا، خاص طور پہ اپنے پولیٹیکل حریف کو. پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ ضرور دیے ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنانے کے لیے، لیکن پیپلز پارٹی ان کی اتحادی نہیں ہے. اتحادی ہم صرف اس سٹیج تک ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پروفیشنل ورکنگ ریلیشن شپ ہو وہ چلنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کو وہ آئندہ بھی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف ہی الیکشن لڑنا ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کو کبھی معاہدوں کی کیا حیثیت ہے ذوالفقار صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے کیے ہیں، وہ کہاں پر فال کرتے ہیں؟ کیا چیز کیا فال کرتے ہیں؟ جی جو معاہدے کیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اگلے آنے والے الیکشنز میں بھی آپ ان کے خلاف ہی لڑیں گے، اور کسی سپیس کی ضرورت پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ہے کہ مریم صاحبہ اور پنجاب کی حکومت کوئی سپیس دے آپ کو، تو ان معاہدوں کی پھر کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ معاہدہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ہوئے، میرے پاس اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو لوگ جیتے ہیں ان کے لیے کوئی ارینجمنٹ تھا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. لیکن میں تو اپنا آپ کو ذاتی انالیسس بتا رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ پیپلز پارٹی کو سپیس دیں گے تو نہیں دیں گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کو خود اس کے اوپر اپنی پینیٹریشن کرنا ہے، عوام کے ساتھ روابط بڑھانا ہے، اپنی تنظیموں کو بہتر کرنا ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو بہتر کرنا ہے، پھر جا کے ہم جو ہے اپنی سپیس خود چھین سکیں گے. اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ وہ سپیس دے دیں اور ہم اس سپیس کو فائدہ اٹھانے، ہمیں کسی نے سپیس نہیں دینی اور نہ ہم ان کی دی سپیس کے اوپر کل کو کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے یہ اس طرح ممکن ہی نہیں ہے. اچھا دیٹس رائٹ سر. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں آنے والے الیکشنز کی بات کرتے ہیں، اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہم بانیے پی ٹی آئی کو آنے والی الیکشنز میں جس طرح سے ہم نے تھرو آؤٹ اس پورے ٹینیور کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایز اے پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو کتنی مشکلات رہیں، ان کی لیڈرشپ پر مقدمات اور پھر جیلیں اور پھر سب چیزیں جو ہم ابھی وٹنس کر رہے ہیں تھرو آؤٹ آپ کا پورا جتنا بھی ابھی وقت آنے والا وقت بھی ہے، اور آنے والے وقت میں بھی ہم یہی سن رہے ہیں کہ ابھی وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے. تو آپ کو لگتا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی
کہ یہ جو جمہوریت ہے یا جتنی آزادی ہے یا جتنا سپیس دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ کافی ہے پرفارم کرنے کے لیے؟ آنے والے الیکشن میں آپ کو بھی اترنا ہوگا، ان کو بھی اترنا ہوگا ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ دیکھیں میں آپ کو ذاتی انالیسس بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا جی اس کو کچھ پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں. ان کی پرفارمنس صرف کے پی کے حد تک ہے. یہاں پہ ان کو سمپتھی کا ووٹ پڑے گا اور جو مقابلہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ہی صورت میں جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے کہ ہم سندھ میں بلوچستان میں پرفارم کریں، اپنی پالیسیز کو کریں، رابطہ بڑھائیں، کیونکہ پھر یہ ٹرائیکا جنگ ہے اور اس ٹرائیکے کے اندر پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر پیپلز پارٹی بہتر کرے. پی ٹی آئی کو سمپتھی ووٹ پڑے گا اور ابھی آج کل کے حالات میں صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ ان کو الیکشن ہرایا جا سکتا ہے اگر دیر از اے بگ اگر پنجاب کے اندر اور سینٹر کے اندر اتنے حکومت اتنے اچھے اقدامات کر کے اتنے اچھے حالات کر دے، فائنینشیل حالات، اکنامک حالات، کہ لوگوں کو اتنی آسانیاں میسر ہو جائیں تو پھر شاید ممکنات میں سے ہو. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ الیکشن کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ سیاست ہے اور پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر تحریک انصاف اور پی ایم ایل این ہو تو پی ایم ایل این کو شکست ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا مقابلہ ہوگا. اور یہ پیپلز پارٹی اس مقابلے میں تب جیت سکے گی جب پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو منظم کیا ہوگا گراس روٹ تک، ادروائز مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ان مشکلات کا اور ان رسپانسبلٹیز کا احساس پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے فار نیکسٹ الیکشن. تھینک یو سو مچ ذوالفقار بدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے شو میں. آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم بات کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کی جس کے اندر ہم مختلف سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں مختلف پولیٹیکل لیڈرشپ کے، اور خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں کے پی سے علی امین گنڈا پور صاحب کی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک مرتبہ پھر کیونکہ جتنی مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے، جیل کے اندر جو ان کو مشکلات ہیں اور جس طرح کی سہولیات پہلے دی جا رہی تھیں وہ سہولیات اب ان سے واپس لے لی گئی ہیں، اور اب خود جب ان کی اہلیہ جیل سے باہر ہیں تو اس بات کو کا بھی ممکنات میں سے ہے، اس کو بالکل رد نہیں کیا جا سکتا کہ خود بشرا بی بی آنے والے اگلے جلسے میں، اگلے اجلاس میں موجود ہوں گی. لیکن کسی بھی بڑے لیڈر کی جانب سے، چیئرمین کی جانب سے یا کسی اور کی جانب سے اس بات کو ابھی تک اپروو نہیں کیا گیا، کنفرم نہیں کیا گیا. لیکن دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت کو یہ میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر کوئی شکایت آتی ہے جیل کے اندر سے تو پھر ہم پورا ملک بند کر دیں گے. جس طرح سے اسلام آباد میں وہ احتجاج کرتے ہیں، جو ایک رویہ، جو ایک وتیرہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو اب پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے دنوں کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے، کیا پلاننگ کر رہی ہے؟ خود پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہیں نصرت واحد صاحبہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم نصرت صاحبہ. ہم نصرت صاحبہ کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ اگر یہ احتجاج کرنے کے حوالے سے کوئی پالیسی بنتی ہے اور کوئی تیاری ہوتی ہے تو پھر کیا وہ اسلام آباد تک محدود رہے گا؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب تو فرماتے ہیں کہ صرف کے پی، اسلام آباد، پنجاب نہیں، سندھ بلکہ پورے ملک کو ہم بند کر دیں گے اور اس طریقے کا احتجاج ہوگا جس کے اندر ہم پرامن تو ہوں گے لیکن اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. دوسری جانب ہم اگر ایفرٹس دیکھتے ہیں اور وارننگز دیکھتے ہیں جو دی جاتی ہیں وہ بالکل بھی ایکویلنٹ نہیں ہیں. کیا یہاں پر ان ایفرٹس کی کمی دیکھتی ہے خود پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا کیا وجہ ہے؟ نصرت واحد صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم نصرت صاحبہ. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم. ہم بات کر رہے ہیں کہ اب کیونکہ سننے میں آیا ہے اور خبریں بھی ہیں، خود علی امین گنڈا پور صاحب فرما رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مشکلات کا سامنا ہے، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور جو سہولیات ان کے پاس تھیں وہ موجود نہیں ہیں. اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن، کوئی کنفرم سورس آپ کے پاس ہے ان خبروں کا؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب دوبارہ پلاننگ کر رہے ہیں احتجاج کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ کہ سب کس حالت میں ہیں. 3 اکتوبر سے ان کو بالکل بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا وہ کس حال میں ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کیا نہیں ہو رہا. لیکن جب کچھ لوگوں کی جس وقت یہ 26ویں ترمیم منظور ہو رہی تھی
اس وقت کچھ لوگوں کی ملاقات کروائی گئی کیونکہ وکلا جو تھے وہ بالکل اس کے اوپر راضی نہیں تھے کہ ان کی مرضی کے بغیر ہم ہاں یا نہ کر دیں. اچھا. تو اس لیے ان کی 3-4 لوگوں سے ملاقات کروائی گئی, وکلا ہی تھے موسٹ پروبلی زیادہ. تو وہاں پہ پھر ان کو پتا چلا کہ 5 دن ٹوٹل لائٹ نہیں تھی, ٹوٹل لائٹ نہیں تھی. اس علاقے کی صفائی نہیں ہو رہی تھی. 8x10 کے وہ کمرے میں رہتے ہیں جو ایک ڈنجن ہے بالکل, جس میں میرے خیال میں سزائے موت کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے, اور کھانا بھی اتنا برا ان کو دیا گیا جس سے ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی اور وہ وامٹنگ کرنا شروع ہو گئے. تو اب جب دوبارہ سے یہ چیز اوپن ہوئی ہے, اب ان سے جا کے لوگ مل رہے ہیں, تو انہوں نے بالکل اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے ساتھ آلموسٹ جانوروں کی طرف سلوک کیا جاتا ہے. ان کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں, ان کو کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی, اور سارا ان کی ایکسرسائز مشینیں لے لی گئی تھی, اور یہ ساری چیزیں تھی. تو ظاہر ہے کہ کارکن کی حیثیت سے ہر بندے کا دل اڑتا ہے کہ وہ وزیر اعظم, ایکس وزیر اعظم ہیں, اور ادروائز بھی ہی ہیز نیم ان دا ورلڈ, صرف پاکستان میں نہیں ہے, ہی از فیمس فار ہز گڈ ڈوئنگ ان دا ورلڈ. تو اس آدمی کے ساتھ یہ سلوک کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اور کل تو خیر مریم صفدر صاحبہ نے بتا ہی دیا کہ وہ کیا چاہتی ہیں اور کس طرح چاہتی ہیں, کہ ان کے خیال میں وہ ایک فتنہ ہے, اور جو ان کے فالوورز ہیں وہ گھس بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لک ایٹ ہر, کہ یعنی یہ وہ سمجھتی ہیں کہ صرف ان کا اور ان کے خاندان کا اور ایک دوسرے خاندان کا حق ہے پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کا, ادروائز اگر کوئی تیسرا بندہ آ جاتا ہے تو وہ گھس بیٹھی ہے. واٹ از دس؟ کیا ان کا مطلب, میں یہ سمجھتی ہوں واٹ اے کیلیبر شی از گاٹ, کہ وہ اس چیز سے اس کو کمپیئر کر رہی ہے کہ یعنی کوئی آدمی آ ہی نہیں سکتا, بے شک وہ جتنا مرضی ٹیلنٹڈ ہو, جتنا مرضی عوام اس کے ساتھ ہو, 80% ووٹ اس کو پڑے, 180 سیٹیں لی گئیں, اور اس کے باوجود اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ڈنجن میں, اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جی کتنا ہی شوڈ بی, جسے کیا کہنا چاہیے, ڈیمولش فرام دا ورلڈ. تو یہ مطلب آپ کون ہوتی ہیں بھائی؟ آپ نے دیکھ ہی لیا جو بھی ترکیب آپ نے کی, کیا وہ کامیاب ہوئی؟ جس کے ساتھ اشفاق احمد کا ایک جملہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ پنگا مت لو. تو وہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اس بندے کے ساتھ اللہ ہے, جہاں پہ وہ جاتا ہے, جہاں پہ بھی پوری دنیا میں جہاں پہ وہ ہے وہ فیمس ہو جاتا ہے فوراً. اس کے لیے آج بھی پاکستانی ہر جگہ نکل رہے ہیں, ہر شہر میں نکل رہے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ ہے, از شی گاڈ اور فرعون اور وٹ ایور ایلس؟ کہ کیا ساری عمر یہ زندہ رہیں گے, ساری عمر ان کی حکومت رہے گی؟ یہ نہیں ہوں گی تو ان کے بیٹے آ جائیں گے, پھر ان کے پوتے آ جائیں گے, پھر ان کے فلاں فلاں آ جائیں گے. تو اس طرح نہیں ہوتا, زندگی اس طرح نہیں گزرتی. فرعون کو بھی یقین تھا کہ اس کی پتہ نہیں. اچھا نصرت صاحبہ, آپ یہی سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب جب بانیہ پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی, پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی, تو اس دور میں کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پر, ان کے رہنماؤں پر مقدمات بنائے, اور یہ لوگ جیلوں میں رہے بغیر کسی سہولیات کے بہت مشکل حالات میں, جس کے بارے میں وہ اب بھی گفتگو کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی پھر اسی طریقے کا ایک انتقامی ہے, انتقامی سیاست ہی کہا جا سکتا ہے اس کو, کہ اب جب اس وقت انہوں نے سہولیات نہیں دی تو اب وہ جیل میں ان تمام چیزوں کو کٹ آف کر رہے ہیں بانیہ پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں یہ کمپیریزن کرنا تو میرے خیال میں بہت ہی بچگانہ بات ہوگی کہ دے ہیو بین لیونگ ان سویٹ, ایکچولی سویٹ. ان کے ڈبل بیڈ ہوتے تھے, ان کے پاس اے سی تھا, فریج تھا, ٹی وی تھا, صرف 7 والے کمروں میں میٹنگ ہوتی تھی, 20 لوگوں سے میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی, پھر بیٹی ان کی روزانہ آ کے ان سے ملتی تھی, گھر سے کھانے آتے تھے ٹوکریوں میں بھر بھر کے. اور وہ ڈاکٹر یاسمین جن کو اس خاتون نے جیل میں ڈالا ہوا ہے صرف اس لیے کہ اس نے ساری اصلیت بتا دی تھی کہ کس طرح پڑھائی ہوئی ہے, کیا کیا کرتی رہی ہیں, تو ان کو اٹھا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. 72 سال کی خاتون کینسر سروائیور, اور ان کو رہائی نہیں مل رہی. اب شاید صرف ایک خاتون رہ گئی ہے لاہور میں جو جیل کے اندر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا, ہماری تو مقدمہ ہی نہیں تھی, جو ان کے اوپر پہلے سے مقدمے چل رہے تھے اس میں اگر کوئی ان کو سزا ہوئی تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اور ڈاکٹر یاسین وہ خاتون ہے جو اتنی کنسرن ہوتی تھی نواز شریف کی صحت کے بارے میں کہ ہر وقت ان کو ہوتا تھا فلاں ڈاکٹر آ جائے, فلاں جو بھی وہ نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈاکٹر چاہیے, وہ ڈاکٹر ملتا تھا ان کو. بیوی کس طرح رہتی تھی ان کو پتا ہے. یہ مطلب اس عیاشیوں میں رہے. اگر خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میں اے سی بند کر دوں گا, تو اس کا مطلب تھا اس کمرے میں اے سی تھا. کیا خان صاحب کے پاس کچھ ہے؟ ان کا پنکھا بند ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تندور بن جاتا ہے.
آج کل تو شاید کچھ موسم بہتر ہو گیا ہے تھوڑا سا اسلام آباد کا، لیکن کتنا مشکل وقت گزارا ہے اس آدمی نے، اس کا کوئی کمپیریزن ہے؟ اگر جیل میں یہ گئے، جی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی فریال گوہر کو عید والی رات کو لے گئے اور پتہ نہیں کیا کیا، بھائی اگر جیل میں لے گئے ہیں تو کیا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوگا؟ تو جس طرح بیوی کے کان میں درد، ان کے کان سے خون نکل رہا ہے، ان کی آنکھوں میں گیا، ان کے سر میں انفیکشن چلی گئی، اب الحمدللہ سے وہ نکلی ہوئی اور کیسی چلی گئی، وہاں ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں ان کا. تو اس طرح کا ان لوگوں کے ساتھ کچھ ہوا ہے کیا کبھی بھی؟ وہ کمپیریزن کرے بندہ اس چیز کا جو کہ کمپیریبل ہو. نہیں وہ تو یہ بھی فرماتی ہیں نا نصرت صاحبہ، میاں صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جب ان کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو گئی تو ٹیلی فون پر بات تک نہیں کروائی گئی، اور یہ سارے کے سارے سرکمسٹانسز ایموشنلی جو کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے کسی دکھ میں کسی تکلیف میں، ایموشنلی تو وہ ہرٹ ہوئے نا اس موقع پر جس کی وہ بات کرتے ہیں، جس کو وہ بیان کرتے ہیں اکثر. دیکھیے ان کے ایموشنز بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نام بھول گیا مجھے اس کا، ٹال سے ہیں پتہ نہیں کیا نام ہے، ان کے گھر 13 ڈیتھ ہوئی، 13 ان کے بڑے بھائی کی، ان کی بہنوں کی، اور پتہ نہیں کس کی، لیکن کسی میں ان کو اجازت نہیں ملی کہ جا کے وہ کسی جنازے میں شریک ہو جائے. ہمارا ایک لڑکا ہے بیچارہ، 4 اس کے بیٹے تھے، ہمارے ساتھ این جی او کا اس نے کورس کیا، اس کے بعد اس میں شوق ہو گیا سیاست میں آ جاؤ. اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس کی فوتگی پہ اس کو ہتھکڑی باندھ کے لے کے آیا گیا، اور وہ اپنے بیٹے کو چھو تک نہیں سکا، اس کو پیار تک نہیں کر سکا. جنازہ پڑھا اور واپس اس کو گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے. آج تک وہ بیچارہ اندر ہے آرمی کسٹڈی میں. تو یہ ایموشنل چیزیں صرف آپ کے لیے، آپ ہی کو چیزیں ہرٹ کرتی ہیں، باقی کسی کو نہیں کرتی. کسی اور کے نہ ایموشنز ہیں، نہ جذبات ہیں، نہ فیلنگز ہیں اپنے گھر کے، اپنے خاندان والوں کے. یہ ابھی کل پرسوں یا آج ہی شاید ایک خاتون پریس کانفرنس کر رہی تھی کہ کس طرح اس کو تنگ کیا گیا، اس کے میاں کو بالوں سے گھسیٹ کے لے کے گئے، اس کی بچی کو، چھوٹی سی بچی کھڑی تھی پیچھے، اس کو زمین پہ گھسیٹا گیا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی، ووٹ کا یہ طریقہ نہیں ہے. انسان ہے، جس طرح آپ کو چوٹ لگتی ہے، جس طرح آپ کا دل ہرٹ ہوتا ہے، اس طرح باقی سب کا بھی ہوتا ہے. کیا خان صاحب نہیں ہرٹ ہوتے ہوں گے؟ بیچارے بولتے نہیں ہیں، انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، پورے 14 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں ان کو. بالکل ٹھیک ہے. نصرت واحد صاحبہ، اب چلیں بشریٰ بی بی کی رہائی تو ہو گئی، اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی جس طرح سے ڈیفرنٹ باتیں چل رہی ہیں کہ اس میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ میرا رول رہا ہے اس پوری رہائی میں، کچھ لوگ اس کو ڈیل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، اس پورے سینیریو پہ آپ کیا کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اگر ڈیل ہوتی نا تو اتنے 9 مہینے وہ قید نہیں ہوتی. اتنی دفعہ ان کو پیغام پہنچائے گئے ہیں کہ آپ خان صاحب سے بات کریں کہ وہ تھوڑا لینینٹ ہو جائیں، خان صاحب کسی بات کے اوپر ایگری ہو جائیں تاکہ ان کو آزاد کر دیا جائے. 1.5 سال وہ اپنا منہ بند رکھیں گے، 3 سال اپنا منہ بند رکھے. تو خان صاحب تو کہتے ہیں میں 3 منٹ نہیں بند رکھ سکتا اپنا. تو مطلب وہ کسی بات پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کرنا. اور ڈیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ عورت اتنی تکلیف میں تھی، وزن آدھے سے کم ہو گیا ہے ان کا. جو لوگ ملے ہیں ان سے وہ کہتے ہیں کہ وہ رہی نہیں ہے وہ والی چیز. اتنا بڑا اسلامی عبایا پہن کے آپ سوچیں جس میں ناک تک سے آپ سانس نہ لے رہے ہو، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوں، وہ بھی آدھی چھپی ہوئی. اس میں انہوں نے کس طرح وہ گرمی کا وقت گزارا ہوگا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. اس میں بھی پھر رات کے 2 بجے ان کی سرچنگ کی جا رہی ہے، ان کے سر سے کپڑا اتار کے اور ان کے بالوں میں دیکھا جا رہا ہے کوئی ڈیوائس تو نہیں لگی. کیا ہے بٹن، اس کو میں کیا کہوں. ٹھیک ہے. اچھا نصرت صاحبہ، اب جب بشریٰ بی بی کی رہائی بھی ہو گئی ہے اور پھر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی رہنما خواجہ آصف کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں، وہ خود ان چیزوں کو جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب اگر بشریٰ بی بی باہر آ گئی ہیں، علی امین گنڈا پور تھوڑے عرصے کے لیے غائب ہوتے ہیں، تو اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود بانی پی ٹی آئی معافی تلافی کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. ایسی کوئی چیز ہے پاکستان تحریک انصاف میں ڈسکس ہو رہی ہے کسی بھی جگہ پر؟ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خان صاحب تو کہتے ہیں مجھے 100 سال قید رکھو، یعنی جتنی ان کی عمر ہے اتنا قید رکھنا ہے تو رکھ لو، مارنا ہے تو مار دو. مجھے مطلب کوئی وہ کسی چیز سے خوف نہیں ہے، کسی چیز کا مجھے ڈر نہیں ہے. مجھے میری جس طرح اللہ نے لکھی ہوئی ہے موت اس طرح مجھے آئے گی، اور میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. گنڈا پور کا جو غائب ہوئے تھے وہ ظاہر ہے کہ کوئی بہت بڑا ایپیسوڈ ہے جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے کیونکہ انہوں نے نہیں بتایا. اور اچھی بات یہی ہے کہ انہوں نے نہیں بتایا.
ایسے ہی گوسپ پھیلتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن وہ کمپرومائز نہیں تھا, وہ ایک یہ کہنا چاہیے اس سچویشن کو سالو کرنے کی کوئی چیز ہوگی, بس اس کے علاوہ اور کچھ اور نہیں ہو سکتا. آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے, لیکن ہم جب بات کرتے ہیں مختلف ہم پولیٹیکل انالسٹ سے گفتگو کرتے ہیں یا جو لوگ اپنی خاص رائے رکھتے ہیں, اوپینین میکرز ہوتے ہیں, وہ جب چیزوں کو حالات کو انالائز کرتے ہیں نصرت صاحبہ, تو ان کا ایک اوپینین یہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑے ووٹ بینک والی جماعت, اور ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی نے بھی بڑی محنت کی ہے اس جماعت کے لیے, اور ایک عرصے کے بعد جب وہ ان کی حکومت بھی آئی اور اب بھی جب الیکشنز میں انہوں نے اتنا بڑا ووٹ بینک لیا, تو اس کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اس طرح ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو اور واپس آنا چاہیے مفاہمت کی طرف, مل کر بیٹھ کر بات کرنے کی طرف؟ ٹھیک ہے, نصرت بھائی صاحبہ سے بھی ہم بات کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما روہیل اصغر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم روہیل صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم روہیل صاحب. ہم بات کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے, خصوصی طور پر نصرت واحد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھیں, اور ہم بات یہ بھی کر رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات جو ہیں وہ اب کٹ آف کر دی گئی ہیں, بڑے مشکل حالات میں, ان کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے. حکومت اس حوالے سے کوئی اقدامات کرے گی نہیں کرے گی, کیا سوچتی ہے حکومت ان کے لیے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو میں نہ ملا ہوں نہ میں نے دیکھا. جس طرح یہ آپ سے سن لیا, کسی اور سے سن لیا, بس سن سنا کے یہ کہ جی ان کی طبیعت بہت ناساز ہے, ان کی سہولیات جو ہیں وہ کٹ آف کر دی گئی ہیں. پتہ نہیں کون سی, میں سمجھ نہیں پایا. دیکھیں جو ایک اس کو سمجھنے کی کوشش کرے آپ. اچھا, جیل مینول, ایک جیل مینول ہے, اس جیل مینول کے حساب سے ہر کسی کو, ہر قیدی کو, ہر ملزم کو ایک سہولت ملتی ہے. اب وہ کون سی سہولیات ہے جو ایکسٹرا آرڈنری ان کو دی ہوئی تھی یہ مجھے نہیں پتا. دیکھیں ایکسرسائز کے لیے جو میری اطلاع ہے, ایکسرسائز کے لیے ان کو مشین مہیا کی گئی ہوئی ہے, ان کو ٹی وی دیا گیا ہے, ان کو بیڈ دیا گیا ہے, یہی ہوتی ہے اور اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوتا. اور ایک بات ذہن میں رکھیں, کیونکہ میں اکثر یہ یاترا کر چکا ہوں تو مجھے یہ پتا ہوتا ہے اصل جو قید ہے نا وہ شروع ہوتی ہے رات کو مغرب کے فوراً بعد, جب آپ کو تالا لگا کے بند کر دیا جاتا ہے. اصل اس وقت شروع ہوتا ہے آپ کا ڈپریشن اور لو بلڈ پریشر. اب کچھ لوگ اس کو سروائیو کر جاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں سروائیو کرتے. شروع میں تو وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے نا, اور تھوڑی دیر بعد جب تک وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں وہ شاید ان کی صحت پہ اثر کر گئی ہوتی ہے. تو یہ ایک اکیلا پن اور ڈپریشن جو ہوتا ہے خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. میں شروع سے یہ بات کہتا آ رہا تھا, لیکن کون سنتا ہے یار. ہم لوگ تو اب گزرا کل ہے نا, ہماری کون سنتا ہے, ہماری کون مانتا ہے, کوئی کہا نہیں کرتا. اب میں نے اس دن بھی ایک شخص تھا, ایک ٹاک شو میں باتیں کر رہا تھا, میں تو ٹاک شو میں تھا لیکن میں نے سن لی اس کی بات. اچھا, تو میں نے اس کو بعد میں, چونکہ میری تو اس کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھی, لیکن میں نے آپ کے اینکر صاحب کو یہ عرض کیا تھا کہ حضور ایک شخص جو ہے میری نظر میں یہ عمران کا سب سے بڑا دشمن ہے. مجھے یاد ہے ماضی کی وہ بات جب ذوالفقار بھٹو صاحب پابند سلاسل تھے تو ان کے جو بڑے بڑے لیڈران تھے وہ ان کو جا کے یہی بات کہتے تھے, قائد عوام آپ فکر نہ کیجیے, آپ کا تو بال کوئی بیکا نہیں کر سکتا, اور اگلوں نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. اب یہاں پہ اگر غیر سیاسی باتیں کریں گے آپ, اگر جذباتی باتیں کریں گے یا پھر آپ ان کو بس یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے جو وہ سننا چاہتے ہیں وہی سنائیں گے, تو یہ دشمنی ہے, یہ دوستی نہیں ہے. بالکل درست. ہم کو سیاست کرنی چاہیے. اس میں مجھے پتا ہے میں بھی بڑا اکھڑ ہوں اس معاملے میں, لیکن اکھڑ ہونا نہیں چاہیے سیاست میں. میں اسی لیے مار کھاتا ہوں. میں نے آج تک مار کیوں کھائی ہے, میں نے اتنی سختیاں برداشت کیوں کی ہیں. آج اگر فرض کیجئے میری زبان سے اگر عمران کے لیے کوئی الفاظ ذرا تھوڑے نرم آپ سننے کو ملتے ہیں تو میں ان کی اس حالت کی وجہ سے کر رہا ہوں, لیکن جو تکلیفیں انہوں نے مجھے پہنچائی تھیں وہ میں بھول تو نہیں گیا ابھی تک, مجھے یاد ہے.
اور میں تب بھی کہتا تھا کہ خدا کے لیے اتنا زور ڈالو جتنا کل کو زور تم لوگوں نے برداشت کر لینا ہے. سیاسی لوگوں کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے, ذاتیات میں نہیں آنا چاہیے. آپ دیکھیں نا, آپ کو یاد ہوگا کہ محترم عمران صاحب نے جلسہ عام سے یونائٹڈ اسٹیٹ میں جلسہ تھا, لوگ تھے, میں واپس جا کے میں اے سی اتار لوں گا. بھائی یہ خدا کے بندے, تمہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج اگر کوئی پابند سلاسل ہے تو کل تم بھی اس کی جگہ جا سکتے ہو. بالکل ٹھیک. جب یہ کام کیا گیا تھا اس وقت بھی عمران کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ سیاستدان ہے اور سیاستدانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور میرے نزدیک یہ نہ کہیے گا کہ میں تھوڑی بہت سیاست کرتا ہوں یا سیاسی میدان میں ہوں تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں, سب سے کمزور, سب سے زیادہ تنقید برداشت کرنے والا اور سب سے زیادہ مخالفت سہنے والا سیاستدان. اچھا, مطلب جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے. آپ برا نہ مانیے گا, سب سے بڑھ کے تو جو آپ جیسے زیرک لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, سیانے لوگ ہیں, وہ بھی اپنے وہ کیا کہتے ہیں تیروں اور نشتوں کا نشانہ سیاستدان پہ بناتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے, اصل حقیقت آپ کو پتا ہوتی ہے کہ حقیقت کیا ہے, لیکن کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کو آپ نشانہ بناتے ہیں, وہ آپ آگے سے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ کہہ ہی نہیں سکتا, اس میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے تو عوام کے پاس جانا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اب بھی میں کہتا ہوں اب بھی وقت ہے تحریک انصاف کو سیاسی مووز کرنی چاہیے. لیکن روحیل صاحب, سوری ٹو کٹ یو, روحیل صاحب, جس طرح سے آپ نے فرمایا نا کہ آپ کا ایک خاص ایٹیٹیوڈ رہا ہے اور اس ایٹیٹیوڈ کے بلبوتے پر, اس بیہیویئر کے بلبوتے پر آپ کو بہت سے ٹف ٹائم سے گزرنا پڑا, آپ نے یہی فرمایا ابھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب بھی جس طرح کی باتیں کرتے تھے اور پھر ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی کہیں بھی بات سے کہیں اور نکل جاتے تھے, یو ٹرن لے لیتے تھے. آپ اس یو ٹرن کی بات نہیں کر رہے, لیکن آپ فلیکسیبل ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ پالیٹکس میں آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی, تھوڑا سا نرم رویہ دکھانا چاہیے. نہیں چلتا اس کے بغیر, اس کے بعد آپ چل ہی نہیں سکتے, آپ آگے ایک قدم نہیں آگے بڑھ سکتے. اب دیکھیں نا, میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اور سب سے زیادہ آپ کو اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا چاہیے, اپنے ارد گرد کا پاس کرنا چاہیے. سب سے بڑا دشمن آپ کا وہ ہوتا ہے جو چاپلوسی کرتا ہے. اور بدقسمتی سے عمران کے ارد گرد وہ لوگ شامل ہیں جن لوگوں کا کام ہی صرف ان کے کان میں ایسی بات ڈالنا جو وہ سننا چاہتے ہیں. وہ تو یہ بات سننا نہیں چاہتے. آپ دیکھیے نا, میں آپ سے معذرت کے ساتھ, میں اپنے اس چیف منسٹر سے معذرت کے ساتھ, مجھے تو اس کی باتیں سن کے حیرانگی نہیں ہوتی, مجھے اپنی جوانی یاد آ جاتی ہے جب میں کونسل کا الیکشن لڑ رہا تھا. یہ باتیں تب میں کرتا تھا اور میں حیران ہوتا ہوں, یار اس کے کان میں جا کے کہو خدا کے بندے تم چیف منسٹر ہو, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ ہو, کس قسم کی گفتگو کرتا ہے. مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں میں ایک عام آدمی ہوں, میں اگر گفتگو یہاں بیٹھ کے بھی اگر میں بدتمیزی کروں, بد اخلاقی دکھاؤں یا غلط الفاظ استعمال کروں, نہ آپ کا کچھ جائے گا نہ کسی اور کا کچھ جائے گا. ہاں, لوگ میرے متعلق ایک اپنی ایک رائے قائم کریں گے کہ کتنا بد اخلاق آدمی ہے, کتنا بدتمیز آدمی ہے, کتنا لا علم آدمی ہے. تو میرے خیال مجھے اس چیزوں کا پاس رکھنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا بول رہا ہوں. آپ اگر کسی کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو اچھے الفاظ سے بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ کسی کو اگر کوئی نابینا ہے تو آپ اس کو کہیں اندھا, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو نابینا کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی آنکھیں نہیں ہیں. تو مطلب اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور خاص جب آپ ایسے مقام پہ ہوں, آپ کو اسی قسم کا رویہ رکھنا چاہیے. میں آج بھی کہتا ہوں, ابھی بھی کچھ نہیں کیا, عمران کو اور اس کے دوستوں کو چاہیے کہ وہ حقائق کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور واپس اس دھارے میں آئیں, سیاسی دھارے میں آئیں اور اپنا جو رول ہے اس کو ادا کریں. روحیل صاحب کیسے دیکھیں وہ ان سب چیزوں کو جب ان کی ایک بہت بڑی جو پورا ووٹ بینک ہے, جو نوجوان نسل ہے, جو چاہتی ہے کہ خان صاحب تو کمپرومائز نہیں کریں گے, خان صاحب تو ڈیل نہیں کریں گے, خان صاحب تو ہاتھ نہیں ملائیں گے. جب وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور اندر جا کے ان کو ملنے والے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب باہر تو ایسے ہے, باہر تو ویسے ہے, تو پھر خان صاحب بھی اسی طریقے سے رسپونڈ کریں گے. وہ تو نہیں جانتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے.
آپ کو یاد ہے ذوالفقار بھٹو صاحب کی شہادت کا واقعہ؟ یا تو میں یاد کرا دوں آپ کو. جی فرمائیے سر. حضور جب ان کو شہید کیا گیا تھا، سزائے موت دی گئی تھی، ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا تھا، اس سے پہلے یہی کہا جاتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. کہ لواحقین کو بھی یہ کہا جاتا تھا. جس دن آخری ملاقات ہوئی تھی نا بینظیر بھٹو صاحبہ کی اور نصرت بھٹو صاحبہ کی ذوالفقار، وہ دیکھنے والا منظر تھا. پھر گزرتی تو اپنوں پہ ہے، بے شک. غیر تو بس 2-4 دن برداشت کر کے اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ کوڑے کھائے، سزائیں کاٹی، پھانسیاں لیں، بس ختم. اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد ووٹ ڈال دیتے ہیں. اور آہستہ آہستہ ووٹ کا کیا عالم ہے کہ اب سندھ تک محدود کر کے رکھ دیا پیپلز پارٹی کو. تو میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں اب دیکھیں، میں جس عمر کے حصے میں ہوں نا، میرے میں تو خوف ڈر نہیں ہے. میں اور کتنا جی لوں گا. اور اگر آپ نے مرنا ہی ہے اور آپ نے تہیا کر لیا مرنے کا، تو پھر خدا کے بندو ایسا کام کر جاؤ جو لوگ تمہیں یاد رکھیں. بالکل. یہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت جو دی گئی تھی، وہ ان کی ایک زندگی کو عمر کر گئی. آج بھی زندہ وہ شخص. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسے کام کر دیے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ اس نے بہت سارے کام کیے. اس شخص نے سب سے بڑا کام کیا کہ آپ کے ملک کو نیوکلیر کی ایک جو تھی اپنا راہداری اس پہ چلا دیا. اس نے ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سارے اور بھی کام کیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کر دیا. وہ تو ان چیزوں سے اس کو اس لیے ختم کیا گیا کہ یہ شخص تو ایک دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور دنیا کے لیے نہیں، بالخصوص ویسٹرن ورلڈ کے لیے خطرہ ہے. تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں تو بارہا کہہ چکا ہوں، 2 چیزیں اپنے دماغ اور دل سے نکال دیجیے. ایک اقتدار کا شوق اور دوسرا مرنے کا خوف. تو آپ اس ملک کے لیے کر لیں گے. جائیے جا کے رات سے آپ طے کر لیجئے آئل کے لیے، گیس کے لیے. نہیں، لیکن آپ نے قطر سے خریدنا ہے، آپ نے سعودی عرب سے خریدنا ہے. اپنی قوم کو آپ نے مارنا ہے، کیونکہ آپ نے تو لکھوائی ہے نا عمر نو کہ آپ نے 900 سال 1100 سال زندہ رہنا ہے. زندہ رہنے کے بعد آپ مر ہی جائیں گے، 1000 سال بعد بھی مر ہی جائیں گے نا. بالکل. تو اگر کچھ کر کے مر جائیں گے تو میرے خیال میں لوگ آپ کا جنازہ بھی اٹھائیں گے بڑے شان و شوکت سے، اور اس کے بعد آپ کا مقبرہ بھی بن جائے گا بڑا اچھا، اور یاد بھی رکھیں گے ہمیشہ. تھینک یو سو مچ روہیل اسکر صاحب، بہت خوبصورت بات کی. تھینک یو سو مچ. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما روہیل اسکر صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، شو کا وقت ختم ہوا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.